मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। अभी कुछ दिनों कबल सैयद हसनैन मियाँ की एक क्लिप तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके ताल्लुक से हमारे बाज़ अहबाब ने हमें इत्तला दी और से ताजुश शरिया की क्लिप है। हमने कई अहबाब से तलाश की, छानबीन की। हमारे कई अहबाब ने, जिसमें आम उलमाए किराम ही नहीं बल्कि माहिर मुफ्तियान इज़ाम हैं, उन्होंने हमारे पास लिख करके भेजा कि ये सैयद हसनैन वक़ाई की वो क्लिप है जो उन्होंने उर्स ताजुश शरिया के मौके पर कहा था। उससे हमने कुछ तबसरा किया, कुछ बातें उजागर की। ये बातें सैयद हसनैन मियाँ साहब तक पहुँची तो फिर उन्होंने अपना रद्दिया बयान किया। आइए हम पहले उसे बगौर सुनते हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हुज़ूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ। इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फतावा रज़विया में फरमाते हैं कि किसी मुसलमान की तरफ बिला तहकीक बुराई की निस्बत करना बहतान और हराम है। तो मुझे ये भी मालूम है कि तुम कहोगे कि वहाँ अरसलान मियाँ का रद्द हुआ था। तो बाबूजी, वहाँ हर फर्द ने अपने एतबार से अपनी राय रखी थी, ना कि अरसलान मियाँ का रद्द। अब वहाँ आम तकरीरें की गईं। अब अगर आप ये कहेंगे कि वहाँ रद्द हुआ था तो ये बिल्कुल गलत है होती। और अवाम को मैं ये भी बता दूं कि आगे ये जो बयान देंगे ये मोहब्बत अरसलान मियाँ में नहीं देंगे, बुग़्ज़ ताजुश शरिया और बुग़्ज़ कायदे मिल्लत और हसद इस्तेमाल लफ्ज़ बरेलवी पर देंगे। फिर इन्होंने मेरा एक बयान लगाया कि जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि कायनात में एक ही ताजुश शरिया हुआ है। जिसने जिसने यहाँ पर देखा है, क्या कोई दूसरा ताजुश शरिया हो सकता है? कोई दूसरा ताजुश शरिया क्या कोई दूसरा कायदे मिल्लत नहीं हो सकता है। मेरा ये जुमला कायनात में एक ही ताजुश शरिया हुआ था, ये हकीकी हसर के माने में नहीं था, कि ताज़ीमी उसलूब था। मकसद ये था कि अपने ज़माने में ताजुश शरिया बोलने से सिर्फ हुजूर मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ही मुराद होते थे। यानी मेरी मुराद ये थी, क्या आज के ज़माने में कोई ऐसा है कि ताजुश शरिया कहा जाए और बिला करीना उसी की तरफ जहन जाए। अरबी और उर्दू में ये अंदाज आम है कि किसी की अजमत बयान करने के लिए हसर का सेगा इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि हकीकत में मकसूद कमाले इख्तिसास होता है, ना कि तारीखी इनकार। मिसाल के तौर पर वो अपने जमाने का एक ही आलिम था। ऐसा लीडर पूरी दुनिया में नहीं। ये जुमले हकीकी नफी नहीं बल्कि मुबालगा और इख्तिसास के लिए होते हैं। यहाँ दो उसूल काम आते हैं। अल अल्फाज तहमलु अला मकासिदिल मुतकल्लिम, अल्फाज को बोलने वाले की मुराद पर महमूल किया जाता है। ला मुशहत फिल इस्तिलाह, यानी इस्तिलाही उर्फी इस्तेमाल में झगड़ा नहीं किया जाता। तो जब मैं खुद अपनी मुराद बयान कर रहा हूँ तो आपको किसने इख्तियार दिया कि आप मेरे जुमले को तोड़ मरोड़ कर कोई और मतलब निकालें? और जो लोग ये कहते हैं कि पहले भी किसी को ताजुश शरिया कहा गया, तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने कब इनकार किया? हम उस तारीखी बात का इनकार नहीं कर रहे। बहस ये है कि क्या हमारे दौर में ताजुश शरिया बोलने से किसी और की तरफ जहन जाता है? अगर जवाब नहीं है तो मेरा जुमला दुरुस्त है बतौर उर्फ उसलूब। मेरे जुमले कायनात में एक ही ताजुश शरिया हुआ का मकसद तारीखी इनकार नहीं है, बल्कि ये एक बलागी अंदाज है जिससे मैंने ये वाज़े करना चाहा कि हमारे दौर में ताजुश शरिया बोलने से बिला करीना सिर्फ हुजूर मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ही मुराद होते हैं। मेरे अल्फाज को सयाक़ व सबाक़ से हटाकर गलत माने पहनाए जा रहे हैं और अवाम को बिला वजह मुश्ताइल किया जा रहा है। अब जरा ये भी बताएं कि आपके मुर्शिद इजाजत के वालिद हुजूर मुहद्दिस मोहतरम नाज़रीन, आप हजरात ने समाअत फरमाया कब करेंगे कि सैयद साहब ने उस क्लिप के रद्द के लिए सबसे पहले एक हदीस शरीफ पढ़ी, और उस हदीस शरीफ को पढ़ने और तर्जमा करने में सैयद साहब से दो बड़ी गलतियां हो गई। दो गलतियां हो गई। पहली गलती आप हजरात खुद सुने। अबू तालिब पर जिस किताब का इजरा हुआ खानकाह मुहद्दिस आज़म हिंद से, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? आप हजरात खुद सुने। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या मौक़िफ़ है? अब आओ इस पर कि आईने में खुद को देखकर मुझे समझकर इतनी बदतमीजी करने वाले, आओ
تصویر کشی اور مائک پر نماز کو لے کر ایک مباحثہ کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے دھیان دیا کہ سید صاحب یہاں پہ جب حدیث شریف پڑھ رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث، یعنی ان یحدث۔ سید صاحب آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ یہ ان یحدث نہیں بلکہ این یحدث ہے۔ پھر ہماری کلپ کی تردید کے لیے انہوں نے دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی، حدیث کا ترجمہ کیا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی باتیں بیان کرے۔ حدیث بھی پڑھی سید صاحب نے، ترجمہ بھی کیا، لیکن حدیث شریف کا مطلب اور مفہوم انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، ترجمہ تو کر رہے ہیں کہ ہر سنی سنائی بات، ہر سنی سنائی بات، شاید آپ کے دماغ میں آ جائے، بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہر سنی سنائی بات جو بیان کرے یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے چھان بین کی، انہیں بعض معتمد احباب نے ان تک اطلاع پہنچائی، لیکن اس خبر کے جائے وقوع کے تعلق سے خبر جھوٹی یہ نہیں، یہ خبر کہاں کی ہے، یہ آپ نے کہاں ارشاد فرمایا، صرف اس تعلق سے کہ عرس تاج الشریعہ میں یا پھر دوسری جگہ، تو نفس سے خبر جھوٹی ہے یہ نہیں، بلکہ وہ خبر کہاں کی ہے، کس جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ صرف نسبت میں کچھ غلطی ہوئی۔ اور آپ نے جو فرمایا ہر سنی سنائی بات، آپ نے ہماری ایک بات نقل کی اور یہ فرما رہا کہ ہر بات اور حدیث کا اطلاق آپ نے کر دیا۔ اس لیے آپ کو مطالعے کی ضرورت ہے، حدیث پڑھیں، حدیث سمجھیں، علماء کے قریب جائیں، اہل علم سے رابطہ رکھیں، انشاءاللہ اس طرح کی غلطیاں پھر آپ سے نہیں ہوں گی۔ دوسری چیز، انہوں نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ بیان فرمایا کہ کسی مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ یا حرام کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے عرس تاج الشریعہ کے حوالے سے کہا کہ ارسلان میاں کا رد ہوا ہی نہیں، اور ساتھ ہی میرے تعلق سے انہوں نے کیا کہا آپ اسے سنیں۔ وہ فرما رہے ہیں ابھی یہ جو بیان دیں گے محبت ارسلان میاں میں نہیں دیں گے، بغض تاج الشریعہ، بغض قائد ملت اور حسد استعمال لفظ بریلوی پر دیں گے۔ کیا آپ کے نزدیک بغض حرام نہیں؟ کیا آپ کے نزدیک حسد حرام نہیں؟ تو پھر آپ نے اتنا بڑا الزام ہمارے اوپر کیسے عائد کر دیا کہ یہ تاج الشریعہ سے بغض، قائد ملت سے بغض اور لفظ بریلوی کے استعمال کے حسد کی وجہ سے بیان دیں گے، اس کی بنا پر یہ بیان دیں گے۔ حل شقق قلبی، کیا آپ نے میرے دل کو پھاڑ کے دیکھا کہ میرے اندر تاج الشریعہ سے بغض ہے، قائد ملت سے بغض ہے؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ اور قائد ملت سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، شاید آپ بھی اتنی نہ کرتے ہوں۔ اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ کائنات میں ایک ہی تاج الشریعہ ہوا ہے۔ جناب آپ اپنی کلپ پھر سے سنیں، اور یہ سوشل میڈیا میں اگر آپ آ کر کے اس طرح جھوٹ بولیں گے کہ میں نے یہ کہا کائنات میں ایک ہی تاج الشریعہ ہوا ہے، یہ آپ نے نہیں کہا تھا، بلکہ آپ نے کیا کہا تھا؟ کائنات میں ایک ہی تاج الشریعہ ہوا تھا، ہوا ہے اور ہوا تھا، یہ فرق سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، شاید وہ آپ کے پاس نہ ہو۔ آپ کی معلومات کے لیے میں کہوں، ایک ماضی قریب ہے اور ایک ماضی بعید ہے۔ ہوا تھا مطلب کبھی ہوا ہی نہیں تھا، اور پھر صرف یہیں پر بس نہیں، بلکہ کیا فرما رہے ہیں کہ کائنات میں ایک ہی تاج الشریعہ ہوا تھا، جس نے دیکھا ہو، کیا کوئی دوسرا تاج الشریعہ ہو سکتا ہے؟ ارے دوسرا تاج الشریعہ کیا، دوسرا کوئی قائد ملت بھی نہیں ہو سکتا۔
آپ نے تو حد کر دی بیان پلٹنے کی، جھوٹ بولنے کی، کہ جو کلپ سوشل میڈیا پہ بالکل وائرل ہے اس کلپ کے تعلق سے آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ کہا تھا ہوا ہے نہیں بلکہ ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ کوئی ہو سکتا ہے، آپ نے امکان ہی کا انکار کر دیا کہ کوئی دوسرا تاج الشریعہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی دوسرا تاج الشریعہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تاج الشریعہ دور کی بات، کوئی دوسرا قائد ملت بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں زیب نہیں دیتی سادات کرام کو، تو اس طرح کی جھوٹ نہ بولا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ سید صاحب کی اس کلپ کی تیسری جہالت کہ انہوں نے کیا پڑھا، آئیے آپ سنیں۔ الالفاظ تحمل على مقاصد المتكلم، الالفاظ تحمل على مقاصد المتكلم، الالفاظ تحمل على مقاصد المتكلم۔ آپ حضرات نے سنا کتنی صریح غلطی کر رہے ہیں، الالفاظ تحمل على مقاصد المتكلم، جناب علی یہ تحمل نہیں ہے، مجہول کا صیغہ ہے، تحمل۔ شاید حدیث نبویہ میں سوشل میڈیا پہ چونکہ اعراب لگے رہتے ہیں، زیر زبر حرکات وغیرہ لگے رہتے ہیں، اس لیے انہوں نے وہاں پہ صحیح پڑھ ڈالا، اور اس کتاب کی عبارت میں شاید اعراب لگا ہی نہیں ہوگا، اس لیے ان سے غلطی ہو گئی، اور بھی صریح والے ترجمہ بھی کر رہے ہیں اور اپنا مطلب خود ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، مجہول کا پڑھ رہے ہیں، معروف۔ کاش سید صاحب محنت کرتے حصول علم میں تو کتنی بڑی بات ہوتی، کیونکہ آپ قوم کی مقتدا ہیں۔ قوم آج بھی سادات کرام کو بڑی عزت اکرام کی نظر سے دیکھتی ہے، ان کی تعظیم و توقیر کرتی ہے، تو کیا آپ اسی طرح گمراہی پھیلائیں گے؟ کیا اسی طرح سے جہالت سوشل میڈیا پہ عام کریں گے؟ اس لیے الالفاظ تحمل على مقاصد المتکلم، بعد میں انہوں نے اور ایک صریح غلطی کی ہے نا، لا مشاحۃ فی الاصطلاح، یہاں پہ آپ نے کون سی اصطلاح قائم کی؟ آپ نے اصطلاح قائم کی، آپ تو اپنی معنی مراد کو ظاہر کر رہے ہیں، یہاں پہ کون سی اصطلاح آپ نے قائم کی؟ اس لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی غلطی یا کہیں سب سے بڑی جہالت جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اردو کی بھی جانکاری نہیں، فارسی میں مناظرہ کرنا چاہتا ہے، جنہیں اردو بھی معلوم نہیں، اردو امثال و محاورات کا استعمال کہاں ہوتا ہے، کس جگہ ہوتا ہے، جسے یہ بھی معلوم نہیں، وہ فارسی میں مناظرہ کرنے کا چیلنج۔ واہ بھائی! سامعین، آپ حضرات کی مزید اطلاع کے لیے آپ حضرات خود سنیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو جملہ لفظ کرم سلطان ہے، خدا کی عزت کی قسم، یہ جملہ اگر جچتا ہے تو میرے قائد پر ہی جچتا ہے۔ سامعین، آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ سید حسن بقائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جملہ پیدرم سلطان ہے، خدا کی عزت کی قسم، یہ جملہ اگر جچتا ہے تو میرے قائد ہی پر جچتا ہے۔ واہ، آپ نے کمال کر دیا۔ اچھا، میں اس کا رد بعد میں کرتا ہوں۔ ماہر زبان و بیان، فقہ و افتاء کے شہسوار، کثیر علماء مفتیان اعظام کے استاد حضرت علامہ و مولانا مفتی شمشاد حسین صاحب قبلہ، آئیے ہم انہی کی زبانی سید صاحب کا رد سنتے ہیں جو مفتی شمشاد صاحب قبلہ نے اس سے تاج الشریعہ ہی کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ جاہل تھے، کیا حضور قائد ملت کے مرید تھے، کیا ان کے چاپلوس تھے، کیا ان کے وظیفہ خوار تھے؟ نہیں، ہم نے حضور قائد ملت کو اس منصب پر ان کی قابلیت کی بنیاد پر فائد کیا ہے، ان کی لیاقت کی بنیاد پر فائد کیا ہے۔ جو منصب میں سب سے اونچا ہو، نصب میں سب سے اونچا ہو، ایک اعتبار ان کی شان بلند ہو، اس کو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ پیدرم سلطان کی بنیاد پر وہ اپنا کاروبار آگے۔ سامعین، آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ قائد ملت کی شان میں کیا فرما رہے ہیں، ان کے فضائل اور بزرگی
بیان کرنے کے بعد، ذاتی کمالات بیان کرنے کے بعد، ان کے علم، عمل، تقوی کے تفوق اور بلندی کو بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ یہ جملہ پر منطبق ہی نہیں ہوتا ہے، ان پر سیٹ ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جملہ وہاں بولا جاتا ہے، کس جگہ بولا جاتا ہے؟ جہاں پہ خود بولنے والے کے اندر فضائل نہ ہو، کمالات نہ ہو، بلکہ ان کے آبا و اجداد میں خوبی ہو، ان کے اندر خوبی نہ ہو، جو اپنے آبا و اجداد کی شیخی بگاڑے، ان کے تعلق سے یہ جملہ بولا جاتا ہے، اور اس جگہ میں ایسے جملے بولے جاتے ہیں۔ اس لیے سید صاحب کو مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، انہیں محنت کی ضرورت ہے، مطالعہ کی ضرورت ہے، اتنی بڑی جہالت۔ اس لیے میں کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جاہل دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ انہوں نے اپنی جہالت کی بنا پر، نادانی کی بنا پر حضور قائد ملت مادامت فیوز العالیہ کی ہی گستاخی کر ڈالی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور قائد ملت کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، صرف ان کے والد محترم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ وہ فضائل و کمالات کے حامل تھے، یہ نہیں۔ اس لیے جناب اس طرح کی غلطیاں سوشل میڈیا پہ نہ کریں، علم حاصل کریں۔ آپ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کتابوں کے مطالعہ کی ضرورت ہے، اہل علم کے قریب رہنے کی ضرورت ہے۔ صرف چیخنے چلانے سے کوئی عالم نہیں ہوتا، صرف اسٹیج پہ اپنے گلے پھاڑنے سے کوئی عالم نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ سے قوم کو کافی امیدیں ہیں، اس لیے آپ سے میں گزارش کروں گا علم حاصل کریں، محنت کریں، مطالعہ کریں، اور پھر سوشل میڈیا پر اپنا بیان دیں، علماء کے سامنے خطاب کریں۔ پھر انہوں نے ہے نا، جب دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے تو شکست ہی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، اب دوسری طرف بات پھیر رہے ہیں کہ ایمان ابو طالب کے مسئلے پہ بحث کریں گے، تصویر کشی اور مائک پر نماز کے مسئلہ پر بحث کریں گے۔ ارے جناب، 5-7 منٹ کی کلپ میں اتنی ساری جہالتیں، نادانیاں اور عدم علم کی اتنی ساری دلیلیں مل جائیں تو کیا وہ اس لائق ہیں کہ ان سے مناظرہ کیا جائے؟ مناظرہ کرنے کے لیے آپ کو شاید شرط معلوم نہیں، یا مناظرہ کی تعریف معلوم نہیں۔ آپ مناظرہ رشیدیہ میں مناظرہ کی تعریف آپ پڑھ لیں اور دیکھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ مناظرہ کی شرط ہی نہیں پائی جاتی ہے، آپ اس لائق ہی نہیں کہ آپ سے مناظرہ کیا جائے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہم سبوں کو قوم کے سامنے جو صالح بیان ہے وہ یہ رکھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔